अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मौसम देख रहे हैं आप, सुबह सोकर उठी ना तो ऐसा मौसम देखने को मिला, धूप का नामो निशान ही नहीं था। और बस ऐसा मौसम बन जाए ना तो एकदम से ना कहीं ठंड सी लगने लग जाती है, चाहे ठंड हो या ना हो लेकिन महसूस होने लग जाती है। तो दिल की अगर मैं सुनती ना तो दिल तो कह रहा था कि बस रज़ाई में बैठे रहो और कोई काम ना करो, लेकिन दिल की हर जगह सुनी भी तो नहीं जाती ना। तो बस दिमाग की सुनी और दिमाग कह रहा था कि जल्दी से आके पौधों को पानी दो, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो और फिर नाश्ता करो। हर इंसान ही वैसे अपनी फितरत को जानता है, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी फितरत को जज किया है ना, मैं पानी वाला काम जब भी करूँ ना मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाती हूँ। चाहे अब वो कपड़े धोने हों, चाहे वो बर्तन धोने हों, चाहे फर्श धोने हो, ये वाले काम करके ना मेरे अंदर एकदम इतनी एनर्जी आ जाती है और फिर मेरा बैठने का दिल नहीं करता। फिर मेरा दिल करता है मैं लगे हाथ सारे काम निपटा लूँ। और अगर बीच में थोड़ी देर के लिए भी बैठ के ही ना, चाहे किसी काम से बैठी या फिर वैसे ही बैठ के इधर उधर की सोचें सोचने लग गई या फिर फ़ोन यूज़ कर लिया, फिर तो ऐसा एनर्जी लेवल डाउन होता है कि दोबारा उठने के लिए ना ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। अब पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं सारे काम भाग भाग के कर लूँ ना, और फिर उसके बाद आराम सुकून से बैठ के जो भी काम करने हैं वो मैं कर लूँ। गर्मियों में तो दिन में 2-2 दफ़ा पौधों को पानी दे दिया करती थी, लेकिन जब से सर्दियाँ आई हैं ना तो इनकी मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम वेट करके 1-2 दिन फिर इनको पानी देती हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पानी में पत्ती डाल के रखी थी, जो चाय वाली पत्ती होती है ना, वो मैंने इसमें डाल के भिगो के रात को रख दी थी। और अभी सुबह मैं ना इनको, जो मेरी मनी प्लांट्स हैं उनमें मैं इनको डाल रही हूँ। मनी प्लांट जो है ना, शायद मैं इनको पानी ज़्यादा दे रही थी या क्या वजह थी, ये ना थोड़े थोड़े इनके पत्ते जो हैं वो येलो होने शुरू हो गए थे। क्या हो सकता है कि अब ख़ज़ां का मौसम है इस वजह से भी हो रहे हों, लेकिन अभी चूँकि और कोई खाद वगैरह मैं पौधों को डाल नहीं रही थी, क्योंकि बस इत्मीनान की थोड़ी रूटीन ऐसी है कि बस हम जा नहीं सक रहे नर्सरी कि यहाँ पे कोई खाद शायद ला के डालें। और फिर ना मैंने, अम्मी ने ही मुझे बताया था कि ये ना तुम इस तरह करना, पत्ती को भिगो के रख देना और फिर वो इनमें डाल देना, तो इससे मनी प्लांट जो है ना वो ठीक रहती है और इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और ये नियाज़पो का पौधा देखें, इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। जो लोग मुझे पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि ये जो अदनान की कज़न आई थी उन्होंने ये नियाज़पो लगा के दी थी मुझे, और ये ना माशाल्लाह अब इतना बड़ा पौधा हो गया। अम्मी कह रही थी कि इसके बीज रखना, मैं भी अपने घर में लगाऊंगी। ये ना मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, इसकी चटनी वगैरह कूट के अगर खाई जाए ना तो ये टेस्टफुल भी होती है, बाकी चीज़ें भी अगर इसके साथ ऐड की जाएं, और मैदे के मसाइल को भी ना ख़त्म करती है। इस पर्पल वाली मनी प्लांट ही कहेंगे ना इसको, इसकी पर्पल टहनिया, इसकी ग्रोथ अभी रुक गई है, लेकिन यह है कि अभी इसने पत्ते नहीं गिराए। खैर, मैंने पानी शानी दिया पौधों को, उसके बाद जल्दी से नाश्ता बनाया। रात में मैंने गोश्त बनाया था, तो अदनान कह रहे थे कि पराठे के साथ मुझे गोश्त भी दे देना, साथ मैंने ऑमलेट बनाया था। और आज चूँकि हम बाहर नाश्ता नहीं कर रहे थे क्योंकि बाहर धूप नहीं थी, तो साथ हम अंदर ही बैठ के नाश्ता कर रहे थे, साथ साथ ना हम अपना अर्तुगरुल गाज़ी का सीज़न 3 देख रहे थे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की क्या राय है कि अगर मैं डेली व्लॉग्स शुरू करूं, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डेली व्लॉग स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ कि डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने ये बात पूछी थी, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप डेली व्लॉग स्टार्ट करें, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, हमें आपके व्लॉग का बहुत वेट रहता है। और ना मुझे इकरा उमर पे बहुत प्यार आया, जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों का ये प्यार देख के। इकरा ने कहा कि योर रेगुलर व्लॉग्स विल बी पॉजिटिव ट्रीट। ये मुझे इतना अच्छा लगा ये कमेंट रीड करके कि आप लोग माशाल्लाह इतना पसंद करते हैं।
تو ویسے تو میرا ارادہ ہے کہ میں ڈیلی ولاگ سٹارٹ کروں، لیکن ابھی چونکہ آپ لوگ مجھے ویوز اتنے خاص اچھے نہیں دے رہے، تو اسی لیے میں تھوڑا سا اپنا یہ ارادہ نا ڈیلے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ جلد سٹارٹ کروں گی، لیکن آپ لوگ جلدی جلدی اچھے ویوز دیں تاکہ میری محنت کا بھی تھوڑا سا رنگ مجھے نظر آئے نا۔ اچھا، ڈرائنگ روم کا ڈور چونکہ ٹیرس کے بالکل ساتھ ہے اور ہمارے گھر کے بالکل سامنے روڈ پہ ہر وقت ٹریفک ہوتا ہے، تو اتنی ڈسٹ آتی ہے۔ خیر ڈسٹ تو پورے گھر میں ہی آتی ہے، لیکن ڈرائنگ روم کا ڈور ہم لوگ صبح اوپن کر دیتے ہیں تاکہ نا فرنیچر کو بھی ہوا وغیرہ لگتی رہے، تو اچھی خاصی ڈسٹ نا یہاں پر آ جاتی ہے۔ ڈرائنگ روم کو ڈیلی میں ہلکا پھلکا تو ڈسٹنگ کر دیتی ہوں اس کی، لیکن ڈیٹیل ڈسٹنگ میں ڈیلی نہیں کرتی، تو آج میں نے سوچا کہ میں نہ لگے ہاتھوں یہاں کی ذرا ڈسٹنگ وسٹنگ بھی کر دوں، صوفوں کو بھی جھاڑ چھوڑ دوں۔ یہ ہفتے میں ایک دفعہ میں کر لیتی ہوں جو ڈیٹیل والی کرنی ہوتی ہے۔ آج نا میں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا کے بارے میں پڑھا، تو یہ دعا ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہوں، اور ہمیں ہر اپنی تکلیف پر، اپنی مشکل پر، کوئی چیز زندگی سے چلے جانے پر یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا بہترین بدل دیتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، میں آپ کو مفہوم بتاؤں گی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ غم اور حزن انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مومنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ بہت غم میں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند کلمات کی نصیحت کی کہ یہ کلمات آپ پڑھیں۔ وہ کلمات کچھ یوں تھے: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور میری اس نعمت کا بہترین بدل آپ مجھے عطا کریں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے، تو کہنے لگیں کہ مجھے تب اس بات کی سمجھ آئی کہ جب میرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بظاہر ہم سے چھن جاتی ہے نا، تو ہم اس پر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر اور حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کا بہترین بدل مانگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں اور بہترین بدل عطا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر نا میں آئل کی بوٹلز کو ریفل کر رہی تھی۔ یہ مجھے تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے، تو ساری گروسری کو بھی نا جب اپنی اپنی جگہوں پر ڈالنا ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت ہی نا مجھے سر درد لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑا ہی ٹف کام ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، منٹوں میں کام ہو ہی جاتا ہے۔ ساتھ نا میں نے بنا لیے فرائز۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ پچھلے دنوں نا عدنان اتنے سارے آلو لے آئے، کہنے لگے کہ یہ مناسب ریٹ پر مل رہے تھے تو میں لے آیا، لیکن وہ کیا ہوا، وہ آلو اتنے میٹھے نکلے کہ سالن میں بھی جب ان کو میں نے استعمال کیا تو سالن کا ٹیسٹ بھی نا عجیب سا ہو گیا، کیونکہ مٹھاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نہیں اچھی لگتی اتنی۔ تو پھر نا بس اب یہ سوچا کہ آلو اتنے سارے ہیں، ان کو اب کہاں استعمال کیا جائے، تو پھر عدنان مجھے کہنے لگے تم تو فرائز شوق سے کھاتی ہو، تم کھا لینا۔ ویسے تو میں نے ابھی چھوڑے ہوئے تھے فرائز کھانا، پہلے بہت ہی زیادہ کھایا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ آلوؤں کو بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانے تو لگانا ہے، تو بس میں نے جھٹپٹ سے نا اپنے لیے فرائز بنائے، ساتھ ایک بڑا مگ بنایا چائے کا۔ تو پھر میں نے ہیٹر آن کیا اور ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے نا میں نے انجوائے کیا اپنے فرائز۔ اچھا، آج نا میں آپ کو ایک اور موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ آئی ہوپ آپ اس سے کوئی نہ کوئی لیسن اپنی زندگی کے لیے لازمی لیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ نا مجھے آج اپنا میڈیسن باکس صاف کرنا تھا، تو وہ میں اب صاف کروں گی، تو ساتھ ساتھ نا میں آپ کو سٹوری سناتے ہوں۔ وہ نا ایک گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک بزرگ بوڑھا کاریگر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس مٹی کے بے شمار برتن تھے، کچھ نئے تھے، کچھ پرانے اور کچھ ٹوٹے ہوئے۔ گاؤں والے نا اس کے پاس آتے تو وہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جب دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ
تم نے یہ ٹوٹے ہوئے برتن کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، انہیں پھینک دو۔ ویسے ہی جیسے کہ ہر کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر کے مشورے دیتا رہتا ہے، ویسے ہی گاؤں کے لوگوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ٹوٹے ہوئے برتن پھینک دو۔ بوڑھا شخص مسکرا کر پتہ ہے کیا کہا کرتا تھا کہ ہر ٹوٹے ہوئے برتن کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور ہر کہانی مکمل ہو سکتی ہے اگر اس برتن کو دوبارہ جوڑنے والا ہار نہ مانے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک گاؤں کا لڑکا جو کہ ارحم نامی تھا، اس بوڑھے آدمی کے دکان پر آیا، اور اس کے حالات کچھ یوں تھے کہ تھکا ماندہ پریشان حال، چہرے پر بے انتہا اداسی لیے زندگی سے ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بابا سے کہنے لگا کہ بابا، میں بہت ہی پریشان ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں نا اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور جو لوگ مستقل لگے رہتے ہیں وہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہیں۔ اب بوڑھے بابا نے ایک مٹی کا پرانا برتن جو کہ ٹوٹا ہوا تھا وہ ارحم کو پکڑایا اور کہنے لگے کہ چلو شاباش، اب اس کو جوڑنا شروع کرو۔ ارحم نے حیران ہو کے بابا کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ تو ٹوٹا ہوا اور بیکار ہے، اسے جوڑنے کا کیا فائدہ؟ بوڑھے بابا نے کہا تم خود کو بھی تو یہی کہتے ہو کہ فائدہ نہیں۔ اب ارحم خاموش ہو گیا تو پہلے دن اس نے ایک ٹکڑا جوڑا اور دوسرا چھوڑ دیا اور یہ کہنے لگا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اگلے دن اس نے 2 ٹکڑے جوڑے تو خود کو تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگ گیا۔ پھر وہ ہر روز کچھ نہ کچھ ٹکڑے جوڑنے لگ گیا اور یوں ان ٹکڑوں نے ایک برتن کی شکل اختیار کر لی۔ 1 ہفتے بعد برتن بالکل مکمل ہو گیا، تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، تھوڑی سی دراڑیں تھیں اس میں، مگر وہ برتن تھا مکمل، خوبصورت اور اپنی ایک پوری کہانی کے ساتھ۔ جب ارحم نے برتن کو دیکھا نا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے اس کو جوڑ لیا۔ بوڑھے بابا نے ارحم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یہ تم نے برتن کو نہیں جوڑا، دراصل تم نے اپنے آپ کو جوڑا ہے۔ امید ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جو روز تھوڑا تھوڑا جوڑتا ہے وہ بالآخر اپنی زندگی کو جوڑ لیتا ہے، اور جو روز چھوڑ دیتا ہے وہ بالآخر خود بھی بکھر جاتا ہے۔ اب ارحم نے آہستگی سے بابا سے پوچھا اور جو لوگ مستقل عمل کرتے ہیں ان کا کیا راز ہے؟ بابا نے کہا کہ مستقل لوگ پیدائشی طاقتور پیدا نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی دوبارہ خود کو چنتے ہیں، جو کبھی ہار نہیں مانتے، زندگی میں ناکامیوں کے باوجود وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ مستقل مزاجی انہیں زندگی میں ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں ڈسپلن، نظم و ضبط کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ ہم قرآن میں بھی دیکھیں نا تو اللہ پاک کہتے ہیں لا تقل انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کسی کام کی بابت یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ٹوٹ جانا اور ٹوٹ کر بکھر جانا زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بعض دفعہ یہ ٹوٹ جانا ضروری ہوتا ہے ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے۔ لوہے کو دیکھے جب تک وہ آگ میں جلتا نہیں ہے نا تو کندن نہیں بنتا، اسی لیے آزمائشات ہمیں کندن بنانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں مزید اچھا بنانے کے لیے آتی ہیں، بشرطے کہ ہماری نیت کچھ سیکھنے کی ہو۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ مصیبتیں پریشانیاں اللہ کے پیارے انبیاء پر بھی آئی ہیں، تو بس ان پر صبر کریں گے تو کندن بن جائیں گے، اپنی زندگی میں نکھر جائیں گے۔ دن چاہے کیسا بھی گزرے، رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے اللہ کا شکر لازمی ادا کیا کریں کہ اللہ نے رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے لذیذ کھانے آپ کو دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔